बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे और हर दुख, हर तकलीफ़, हर बीमारियों से महफूज रखे। और मेरे नए देखने वालों के लिए मैसेज है कि आप प्लीज़ सूरत बकरा से स्टार्ट करें उर्दू ट्रांसलेशन, और उसको लेके आगे 7 पारे तक सुन लें, ताकि आपको पूरा मतलब शुरू से पता चल जाए कि अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक को शुरू किया और वहाँ से लेके अब तक क्या बात हुई। ठीक है, तो इससे आपको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो 7 पारा अल इनाम का अभी पढ़ा जा रहा है, और ये 8 पारे तक ये सूरत अल इनाम ही चलती रहेगी। ठीक है, और ये काफ़ी लंबी सूरत है, ये भी सूरत अल इनाम भी, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है और रोज़ाना पढ़ा भी नहीं जा रहा। तो अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं रोज़ाना ही कुरान का मैसेज आप तक पहुंचाऊं, और आप भी रोज़ाना ही उसको सुने और इंशाल्लाह शेयर भी करें। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी करें, और सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे शेयर करेंगे, तो उससे ये होगा कि आप, मैं हर वीडियो में हमेशा कहती हूँ कि आपको भी इसका अजर सवाब मिलेगा, क्योंकि ये कुरान है, तो कुरान का मैसेज आप आगे पहुँचाएंगे तो आपको भी इसका अजर सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। सूरत अल इनाम मक्की है और इसकी 125 आयात हैं और रुकू 20 है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह शुरू करते हैं जहाँ से लास्ट वीडियो 12 रुकू तक ख़त्म हुई थी। ठीक है, और 55 आयात पढ़ी गई थी, और उससे आगे इंशाअल्लाह तर्जुमा पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि तुम लोग अल्लाह के सिवा जिन दूसरों को पुकारते हो उनकी बंदगी करने से मुझे मना किया गया है। कहो, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करूँगा, अगर मैंने ऐसा किया तो गुमराह हो गया, राह रास्त पाने वालों में से ना रहा। कहो, मैं अपने रब की तरफ से एक दलील रोशन पर कायम हूँ और तुमने इसे झुटला दिया है। अब मेरे इख्तियार में वो चीज़ है नहीं जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे हो। फैसले का सारा इख्तियार अल्लाह को है, वही अम्र हक बयान करता है और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। कहो, अगर कहीं वो चीज़ मेरे इख्तियार में होती जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो, तो मेरे और तुम्हारे दरमियान कभी का फैसला हो चुका होता, मगर अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है कि ज़ालिमों के साथ क्या मामला किया जाना चाहिए। यानी कि वो क़यामत के बारे में कह रहे हैं कि वो जल्दी जो मचा रहे हैं वो क़यामत कब आएगी, तो वो उसके बारे में सवाल करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उनसे कह दो कि इसके लिए जो तुम जल्दी करते हो तो मेरे और तुम्हारे दरमियान कभी का फ़ैसला हो चुका होता अगर ये मेरे इख्तियार में होती। तो उसी के पास गैब की कुंजियाँ हैं जिन्हें इसके सिवा कोई नहीं जानता। बहरोबर में जो कुछ है सब से वो वाकफ़ है। दरख्त से गिरने वाला कोई पता ऐसा नहीं जिसका इसे इल्म ना हो। ज़मीन के तारीक पर्दों में कोई दाना ऐसा नहीं जिससे वो बाखबर ना हो। खुश्क व तर सब एक खुली किताब में लिखा हुआ है। वही है जो रात को तुम्हारी रूहें कब्ज़ करता है और दिन को जो कुछ तुम करते हो इसे जानता है। फिर दूसरे रोज़ वो तुम्हें इसी कारोबार के आलम में वापस भेज देता है ताकि ज़िंदगी की मुकर्रर मुद्दत पूरी हो। आखिरकार इसी की तरफ तुम्हारी वापसी है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। अपने बंदों पर वो पूरी कुदरत रखता है और तुम पर निगरानी करने वाले मुकर्रर करके भेजता है। जो फरिश्ते हैं वो निगरानी करने के लिए भेजते हैं, अल्लाह ताला ने कहा। यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो इसके भेजे हुए फरिश्ते इसकी जान निकाल लेते हैं और अपना फ़र्ज़ अंजाम देने में ज़रा कोताही नहीं करते। फिर सबके सब अपने हकीकी आका अल्लाह की तरफ वापस लाए जाते हैं। खबरदार हो जाओ, फैसले के सारे इख्तियार इसी को हासिल हैं और वो हिसाब लेने में बहुत तेज़ है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो, सहरा और समुंदर की तारीकियों में कौन तुम्हें खतरात से बचाता है? कौन है जिससे तुम मुसीबत के वक्त गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके दुआएं मांगते हो?
کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ہر مشکل کے وقت، ہر تکلیف کے وقت اللہ کو ہی پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے مشکل ٹل جاتی ہے، جیسے مشکل اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، اور پھر ہم اپنی دنیا کے عیش و آرام میں لگ جاتے ہیں، پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشکل سے، اس تکلیف سے نکالا تھا، تو اس کا ہم نے سجدوں میں جا کے شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہم شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں جب ہمیں ساری تکلیفیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں، جب ہمیں ساری سہولتیں ملتی ہیں تو ہم اللہ کو بھولے پڑے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ہم بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ایک جھٹکا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں واپس لوٹانے کے لیے پھر ایک جھٹکا دیتا ہے کہ آ جاؤ، لوٹ آؤ واپس میری طرف، اور پھر ہم مصیبت کے وقت اسی کو یاد کرتے ہیں، اور پھر ہم جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئر بتا رہے ہیں کہ ہم جو کرتے پھرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کلیئر بتا رہا ہے۔ تو ہمیں قرآن کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، تاکہ ہم یہ ان چیزوں سے بچ جائیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے غصہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم بندوں سے منہ پھیر کے رکھتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے انشاءاللہ۔ پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو، یہ کافروں کے لیے کہا گیا ہے۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہ میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ ہماری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ یہ یہاں پہ جو بات کی گئی ہے نا کہ مطلب الگ الگ گروہ بنا کے ایک دوسرے کو مطلب طاقت کا مزہ چکھوائیں گے، تو یہ سیم لائک اس طرح ہے جیسے حکومت ہے، اور حکومت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ وہ ایک کہہ رہا ہے کہ مجھے کرسی چاہیے، ایک کہہ رہا ہے مجھے کرسی چاہیے۔ تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ گروہوں میں مطلب خود کو ہی ان کو ہی بانٹ دیتا ہے، اور پھر آپس میں یہ لڑنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانیاں ہی کرتے جا رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے مسلمان ہیں چاہے وہ کافر ہیں۔ تو وہ نافرمانیاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کا گروہ بنا کے اور ان کو الگ الگ کر کے تو پھر ان کو آپس میں ان کو مزہ چکھاتا ہے۔ تو یہ ہمارے ملک میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور بھی کئی ملکوں میں ہو رہا ہوگا، لیکن ہمارے ملک میں یہی ہو رہا ہے۔ مسلمان ہیں، ایک ملک میں رہتے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں۔ تو یہی ہو رہا ہے نا پاکستان میں بھی اور کئی ملکوں میں بھی، کہ صرف ہمیں حکومت مل جائے، لیکن اللہ اور رسول کا کوئی پتہ نہیں، اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ دین سے دوری ہے۔ جب تک آپ دین کو نہیں سمجھیں گے آپ کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی آیت کے بارے میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، تو وہ یہ کیسے اس طرح کر کے سامنے والا بات کرتا ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے، جب یہ کہہ دیا کہ یہ آیت میں لکھا ہوا ہے، تو پھر بحث بنتی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس کو غور سے سننا بنتا ہے۔ تو نکتہ چینی کرنا بیچ میں، مطلب ٹوکنا یا کہنا یہ ایسے کیوں ہوا یا ایسے کیوں ہوا، تو یہ سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اچھی طرح سے ہر بات کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ، آمین۔ اور جو کوئی اس قرآن کا میسیج پہنچاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ غور سے سنے، آئیں بائیں شائیں نہ کرے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں یہ آیت، میں بیچ میں بات کر رہی تھی تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو دوبارہ سے دہراتے ہیں بات کو۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے تو اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، بے شک البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے۔
شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائے، یعنی کہ نصیحت کرتے رہنا ہے، اور اگر وہ اس پہ عمل کر لیں تو یہ اچھی بات ہے۔ ہم یہ سوچ کے کہ یہ نکتہ چینی کر رہے ہیں، یہ غور سے نہیں سن رہے، اس وجہ سے ہم دین کی بات کو پھیلانے سے نہیں رک سکتے۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ کھیل تماشا ہی بنایا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اللہ معاف کر۔ اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے، ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے۔ اللہ کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ استغفر اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں گے؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں گے جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگردان پھر رہا ہو، درحال حالے کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ تفسیر نمبر 38۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کا اشارہ اس پورے سلسلہ تقریر کی طرف ہے کہ جو چوتھے رکوع کی اس آیت سے شروع ہوا تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی صاف اور سرے دلیلوں اور نشانیوں کے بعد بھی جو لوگ کفر و انکار پر اصرار ہی کیے چلے جائیں اور ان کا مجرم ہونا بالکل غیر مشتبہ طور پر ثابت ہوا جاتا ہے، اور یہ حقیقت بالکل آئینے کی طرح نمایاں ہوئی جاتی ہے کہ دراصل یہ لوگ ضلالت پسندی کی بنا پر یہ راہ چل رہے ہیں، نہ اس بنا پر کہ راہ حق کے دلائل واضح نہیں ہیں، یا یہ کہ کچھ دلیلیں ان کی اس گمراہی کے حق میں بھی موجود ہیں۔ نہ تو ان کی گمراہی کے حق میں کوئی دلیلیں ہیں، تو اور جو بھی دلیل اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے وہ ہر ایک چیز واضح طور پر بتا دی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ یہ بھٹکے، لیکن پھر بھی گمراہ ہیں۔ 39 تفسیر۔ اشارہ ہے عذاب الہی کی طرف۔ مخالفین کہتے ہیں کہ اگر تم خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہو اور ہم کھلم کھلا تم کو جھٹلا رہے ہیں تو کیوں نہیں خدا کا عذاب ہم پر ٹوٹ پڑتا۔ تمہارے معمون من اللہ ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ ادھر کوئی تمہاری تکذیب یا توہین کرتا اور ادھر فوراً زمین دھستی اور وہ اس میں سما جاتا، یا بجلی گرتی اور وہ بھسم ہو جاتا۔ یہ کیا ہے کہ خدا کا فرستادہ اور اس پر ایمان لانے والے کو مصیبتوں پر مصیبتیں اور ذلتوں پر ذلتیں سہ رہے ہیں، اور ان کو گالیاں دینے اور پتھر مارنے والے چین کیے جاتے ہیں۔ تفسیر نمبر 40۔ یعنی ایسے فرشتے جو تمہاری ایک ایک جنبش اور ایک ایک بات پر نگاہ رکھتے ہیں، وہ تمہاری ہر حرکت کا ریکارڈ محفوظ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک تفسیر کا ترجمہ ہے، اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے۔ یہاں تک کہ ترجمے کی تفسیر پڑھ لی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں باقی کی تفسیر پڑھیں گے، اور ترجمہ زیادہ پڑھا گیا ہے اور تفسیر ابھی باقی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جلد لے کر آتی ہوں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔